बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ भट्ट ऑफिशियल। आज अक्टूबर की 17 तारीख जुमे का रोज और इस वक्त दोपहर के 5 बज रहे हैं जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा। नमाज जुमा गुजर चुकी। आपको याद है कि मैंने आपसे कहा था कि इंतजार कीजिए जुमा तक, लेकिन हुआ क्या, 3 दिन पहले गिरफ्तार ये शुरू। हजारों कारकुनान तहरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे पंजाब से गिरफ्तार कर। चूंकि मेरे पास पूरी तादाद नहीं, अगर मैं उसे जनरलाइज करूं, तमीम करूं कि लाहौर से कितने लोग पकड़े गए, लाहौर से कम 1000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार इस तरह नहीं किया गया जिस तरह गिरफ्तार किया जाता है कि आइए जनाब आपने कोई कानून शिकनी की है या कानून शिकनी करने का इरादा रखते हैं, आप हमारे साथ हैं। नहीं, इस तरह घर के दरवाजे तोड़कर, अगर कोई बाहर है तो पीछे दौड़कर पकड़ा है, खींचा है, गिरेबान से गिरफ्तार करने वाले खौफनाक आवाजें अपने गलों से निकालते रहे हैं। मैं बजा तौर पर कह सकता हूं कि उन्हें ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि नफ्सियाती तौर पे खौफ पैदा करना है, जिस जगह से एक बंदे को पकड़ना है, मारो उसे, पीटो उसे, लटफाड़ दो उसके कपड़े, तार तार कर दो उसका लिबास। इस तरह गिरफ्तारियां अमल में आई। फिर आईजी क्या कह रहा है कि जनाब जो भी किसी मस्जिद से नमाज जुमा के बाद एहतजाज के लिए निकलेगा, कानून पास हो गया। हालांकि कोई कानून इस तरह पास होते हुआ वो 14 साल के लिए सीधा जेल भेज। और फिर पूरा लाहौर और जहां जहां से मुझे इतलात आ रही है, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक कोई नहीं जा सकता। ये हालत बना रखी थी जुमा की नमाज शुरू होने से 4 घंटे पहले से लेकर अब तक। खौफ फैलाया जा रहा है, टीएलपी पे पाबंदी लगा देंगे, दफा 140 नाफज है। अगर किसी ने कान हिलाने की कोशिश की तो सीधा गैर मालूम अर्स तक जेल में चला जाएगा, गायब कर दिया जाएगा, गुमशुदगान में शामिल कर दिया जाएगा। एक अजीब फजा बना रखी है इस मुल्क के अंदर इन्होंने कि इस तरह की कत्लो गारतगरी हो और कौम एहतजाज भी ना कर सके। पुरअमन एहतजाज का हक इंसानी आजादियों में से एक आजादी। अगर एक शख्स को भी अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस में इस तरह मारा गया होता तो पूरा मुल्क बाहर निकल आता, निकलने देते, अगले एहतजाज करने देते। तो यहाँ तो ये दस्तूर है कि हम कत्ल भी करेंगे और आप आह भी नहीं करेंगे। किस किस बला से अपने आप को बचाओगे जिनका नुज़ूल शुरू हो चुका है आसमानों से, तुम्हारे करतूतों के सबब, तुम्हारे अमाल के सबब। क्या है जी कि अगर कोई कलम से या जुबान से कोई तबसरा, कोई तज्जिया करेगा जो हुकूमत के खिलाफ होगा, उस पर पिका एक्ट लगाकर उसे जेल भेज दिया जाएगा। ये खौफ की फजा जो पैदा की जा रही है, शायद ये तारीख से नाबलद है। तारीख हमें शहादत फराहम करती है कि जब कोई हुक्मरान इन करतूतों पे उतर है, इस कदर अपने ही अवाम से खौफजदा हो जाए, तो उसके दिन गिने जा चुके। अगर किसी का ख्याल ये है कि ये जुमा गुजर गया है और इसके बाद सब खैर है, तो ये भोलपन है, सादगी है, परले दर्जे की खुशफहमी। ये खून जो इस अंदाज में और इस कदर बहाया गया बेगुनाहों का, ये बोलेगा, ये मंडेर पे चढ़ के बोलेगा, इसकी आवाज नहीं दबा सकोगे, ये मुमकिन ही नहीं। इस पे भी तारीख हुआ है कि खून कभी अपने कातिल को चैन की नींद नहीं सोने देता। जिसके रगों से खून बहता है वो तो पहुंच जाता है, लेकिन खून की एक अपनी दुनिया है। इंतजार कीजिए, अपने किए को भुगतना होगा। नाज़रीन इकराम, अब आइए मौलवी फजलुर रहमान की तरफ। बहुत दिलचस्प मौजू है। मौलवी फजलुर रहमान को आनन फानन ये क्या हो गया है, ये सबके ज़हन में एक सवाल उभर रहा है। लेकिन इससे पहले कि मैं मौलवी फजलुर रहमान को अपना मौजू बनाऊं, मैं शुक्र अदा करना चाहूंगा दिल की गहराइयों से उस मर्द कलंदर का जिसका नाम इमरान खान है और वो इस मुल्क और कौम की खातिर इस वक्त पसे दीवारें जिंदा बैठ। उसका शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने इस कौम की राहें बहुत मुख्तसर कर दी। उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उसने कौम, पूरी की पूरी कौम को सियासतदान बना दिया है। सियासत के साथ ऐसे कभी दिलचस्पी नहीं लिया करती थी मेरी बेटियां, मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, ये नौजवान जिन्हें हम पता नहीं किस किस नस्ल और जनरेशन का नाम देते हैं, सबको सियासतदान बना दिया। उन्हें बहुत शगफ रहता है कि वो सच जान सके कि ये हो क्या रहा है। एक तो है कि हो क्या रहा है, असल सवाल ये है ये हो क्यों रहा है। आइए मैं आपको बताऊं कि मौलाना फजलुर रहमान को हुआ क्या है। उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जब जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जब सजाए मौत मेरी खत्म होगी तो मुझे 25 साल कैद एक और 14 साल एक, 39 साल कैद देकर मुझे भेज दिया गया था केपीके में, सेंट्रल जेल हरिपुर। तो मौलवी फजलुर रहमान चंद दिनों के लिए हिरासत में लिया गया
اور ہمارے پاس اسے بھیج دیا گیا. چند دن رہا ہمارے ساتھ. جو کچھ میں نے دیکھا ہے اسے قریب سے وہ میں آپ کو پھر بعد میں بتاؤں گا، لیکن ایک چیز طے شدہ ہے ناظرین اکرام کہ اس وقت بھی اس کے اندر سچائی نام کا کوئی اورا نہیں تھا. اس کے آس پاس ایک بلیک ہول تھا، اس کے آس پاس شاطر تھا، کوئی نیک آدمی نہیں لگتا تھا. کہتے ہیں نا کہ فرسٹ امپریشن بندے کا پڑتا ہے. جب ایک دوسرے کے سامنے دو اجنبی آتے ہیں تو ایک دوسرے کے باطن پہ انعکاس ہوتا ہے ایک دوسرے کا. ایک روح کو دوسری روح کا پتہ چل جاتا ہے، وہ تشریح کر سکے یا نہ کر سکے. لیکن میں نے جو اس کے بارے میں نتیجہ نکالا تھا وہ یہ تھا کہ انتہائی دنیا دار اور جھوٹا اور فریبی آدمی. اور مجھے یہ بھی علم تھا کہ مفتی محمود جب کوئی میٹنگ کیا کرتے تھے تو یہ اندر آ جایا کرتا تھا تو اشارے سے چپ کرا دیا کرتے تھے کہ یہ جا کے جنسیوں سے اس وقت بھی یہ وابستہ تھا، مخبری کر دیا کرتا تھا. یہ وہی مولوی فضل الرحمان ہے جس نے یہ جانتے ہوئے کہ عمران خان کے خلاف انٹرنیشنل سازش ہے، یہ جانتے ہوئے کہ عمران خان کو اس چیز کی سزا دی جا رہی ہے، اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے. عمران خان کو اس لیے سزا دی جا رہی ہے کہ اس نے باجوہ کو کہہ دیا ہے کہ منہ بند رکھو، اسرائیل کو کسی صورت میں تسلیم نہیں کروں گا. اس کے باوجود بھی پی ڈی ایم کے سربراہ بن کر، اس سازش کا حصہ بن کر عمران خان کو اقتدار سے فارغ کروایا. پھر 26ویں آئینی ترمیم، اسے ذرا انڈر لائن کر لیجئے ناظرین اکرام. جو میں کہوں گا مکمل ذمہ داری سے کہوں گا. آج جو میں کہہ رہا ہوں کل آپ کتابوں میں لکھا پڑھو گے. ضد کر گیا، چونکہ اسے اپنی نیوسنس ویلیو کا اچھی طرح علم ہے، لہٰذا اس نے تاثر دیا جی میں نہیں جی 26ویں آئینی ترمیم میں آؤں گا. اس کے ہاتھ جوڑے گئے، اسے کہا گیا کہ جناب 2.5 سال مسلم لیگ نون وزارت عظمیٰ بھگتائے گی، یعنی شہباز شریف. اس کے بعد پیپلز پارٹی کو وزارت عظمیٰ دے دی جائے. جب وزارت عظمیٰ پیپلز پارٹی کو دے دی جائے گی تو آئینی عہدے اس سے خالی کروا لیے جائیں گے. تو صاف ظاہر ہے صدر زرداری صاحب کو بھی واپس آنا پڑے گا. ادھر وہ واپس آئے گے، ادھر ہم آپ کو ادھر داخل کر دیں گے. کہتے ہیں کہ کوا بہت سیانہ ہے لیکن جب بھی گرتا ہے وہ گند پر گرتا ہے. اس ماحول میں اس نے سمجھا کہ یہ تو واقعتاً یہ پکچر نظر آ رہی ہے. اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد ہوا یوں کہ چونکہ جنرل عاصم منیر کو ریٹائر ہونے کے باوجود بھی نواز شریف نے کہا کہ آئے جی ہم آپ کو آرمی چیف بناتے ہیں، اور پھر وہ سب کچھ طے ہوا جو باقی ساری فلم اس ملک میں چلی اور اب تک چل رہی. سودا بہت مہنگا کیا، یہ سودا نہیں کرنا چاہیے تھا. چند روزہ زندگی ہے، بس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جو منظور وہ ہو کر رہتا ہے. چلیے آئیے فضل الرحمان کی طرف. اب فضل الرحمان نے کیوں کہا ہے؟ وہ اس لیے کہ اسی نواز شریف نے کہا جسے وزیر اعظم بھلے نہیں بنایا تھا انہوں نے. اس نے کہا جی ہماری جان چھڑوائیں پیپلز پارٹی سے، لہذا مخصوص نشستیں، اس سے بڑا ظلم، اس سے ننگی جھاریت اور بے ایمانی اور غیر جمہوری رویہ اور کیا ہو. وہ نشستیں مسلم لیگ نون کو دے دی گئی، لیکن اصل جسے فائدہ پہنچا وہ مسلم لیگ نون. اور پھر کچھ لوگوں کو مختلف ہیلوں بہانوں سے قومی اسمبلی کی نشست سے محروم کر کے وہ نشستیں بھی دے دی گئی انہیں. لہذا نتیجہ یہ نکلا پیپلز پارٹی کی نیوسنس ویلیو ختم ہو کر رہی. کچھ اور چیزیں بھی ساتھ ملی. طے پا گیا کہ بس ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کو یا بلاول کو وزیر اعظم کے لیے 2.5 سال دینے کی اب کوئی ضرورت نہیں. اب مولوی فضل الرحمان نے بدنامی بھی، لان تان بھی صحیح، ان کے ساتھ اس طرح کھل کھلا کر وہ رقص ابلیس میں شامل ہوا کہ اس کے پلے تو کچھ نہ رہ گیا. اب وہ اپنی سیاست بچانے کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ پارلیمنٹ یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے، اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں، کوئی سیاسی حیثیت نہیں. اب ایوان میں باتیں نہیں ہوں گی، اب میدانوں میں باتیں ہوں گی. اسلام آباد ہمارا انتظار کر رہا ہے. اچھی بات، میں نے کہا ہے نا کہ بہت سی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ مکرہم ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ جب کوئی تدبیر کرنے پہ آتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے. کبھی ان کے ہاتھوں کشمیر کا واقعہ ہو جاتا، کبھی 26 نومبر ہو جاتا، کبھی مرید کے چوک میں خون کے نتیجے یہ بہا دیتے ہیں، کبھی اس ڈر اور خوف کا اظہار انہی کے ہاتھوں سے اللہ کرواتا ہے جس ڈر اور خوف کا اظہار انہوں نے کیا ہے. جمعے سے 2 دن پہلے بدھ اور جمعرات، یہ دونوں راتوں کے اندر ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا، مارا پیٹا، غائب کر دیا گیا. ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ اب تک جاری ہے، لمحہ موجود تک. اب مولوی فضل الرحمان کو یہ پتا ہے کہ اب میں تو صدر ودر کوئی نہیں بننے جا رہا، تو چلو اب اپنی عزت بچاؤ. اس لیے اب اسے جمہوریت اور جمہوری اصول یاد آ گئے. وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. انسان لاکھ ہاتھ پیر مارے وہ با عزت نہیں بن سکتا اگر عزت اس پر آسمانوں سے نہ ہو. لاکھ کوئی کسی کو بے عزت کرنا چاہے نہیں کر سکتا. اس کا سب سے بڑا ثبوت وہ اڈیالہ جیل کا مقیم عمران خان. جوں اس کے خلاف بکواس کرتے ہیں تو اللہ اس کی محبت انسانوں کے دلوں میں اور گہری اور وسیع کرتا چلا جا رہا ہے.
یہ آپ کو مثال میں نے اس لیے نہیں عمران خان کی محبت میں نہیں دی، نہیں، ورکس آف گاڈ، اللہ جب کام کرنے پر آتا ہے تو ایسے ہو، تو ایک ذلت جو مقدر ہے مولوی فضل الرحمان، شاید کچھ وقت بچا ہے کہ اس میں کوئی کمی کر سکے، یہ بھی اچھی بات ہے، آ جائے مولانا فضل الرحمان، جہاں باقی قوتیں کھڑی ہیں وہ بھی آ جائے، اور بھی بہت کچھ اگلے دنوں میں ہوگا۔ آپ کو یاد ہے ناظرین کرام میں کہتا چلا رہا ہوں کہ مت دیکھیے، لگتا ہے ایسے ہے آپ کو، آپ کہیں گے میں کیا بات کر رہا ہوں، شاید میں آپ کی ڈھارس بنانے کے لیے کہہ رہا ہوں، شاید میں اندھیروں میں امید کا ایک دیا جلا کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، نہیں، ایسی بات نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں ہوتا دیکھ رہا ہوں پردہ غیب کے پیچھے، اور وہ ہونا شروع ہو گیا۔ نہیں جمعے کو نکلے لوگ تو نہ صحیح، نکلیں گے انشاءاللہ، رد عمل آئے گا، چیزیں مل رہی ہیں، یہ آتش فشاں پھٹے پھٹے ناظرین کرام، یہ طے شدہ بات ہے۔ حقیقی طور پر غصہ کسی فرد میں ہو یا قوم میں، اس کے اظہار سے بچنے کے لیے اب جتنا جی چاہے خوف پیدا کر لیں، وحشت و دہشت پر مبنی فضا پیدا کر لیں، یہ ممکن نہیں کہ وحشت، دہشت، خوف اور غصہ پیرالل ایک جگہ پہ آرام سے چلے، نہیں، غصہ پھٹ کر رہتا ہے، یہ فطرت کا اصول ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں ذرا انتظار کیجئے، میں جواب دے ہوں آپ کو کیمرے کے سامنے بیٹھ کر، یہ ممکن ہی نہیں، یہ تاریخی سبق کے خلاف ہوگا۔ یہ جو کچھ اس وقت یہ ملک میں ہو رہا ہے، یا جو کچھ مرید کے میں ہوا ہے اور جن کے ساتھ ہوا ہے، یہ میونسپل کارپوریشن کے، اگر تو وہ مسلمان تھے تو انہیں احساس ہونا چاہیے تھا کہ گنبد خضرا ہے، خانہ کعبہ کی تصویر ہے، کلمہ لکھا ہوا ہے، احادیث لکھی ہوئی ہے، اور پکڑ کر پھینک رہے ہو زمین پر سب کچھ اتار کے۔ اتنا غصہ، اتنا غضب، اتنا طیش، یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے خدا کو آواز دے کر کہنا کہ کر لے ہمارا جو کر سکتا ہے، ہم تو کر رہے ہیں جو ہمارا جی چاہ رہا ہے۔ یہ ہے حالت اس ملک کے اندر۔ اس وقت پنجاب حکومت کی حیثیت کیا ہے؟ سیکیورٹی کے ذمہ دار اداروں نے کہہ دیا ہے 47 نمبر وزیر اعلیٰ کہ گھر سے مت نکلیے گا، بدھ سے وہ بھی تشریف نہیں لائی دفتر میں، جہاں جاتی عمرہ واقعہ ہے وہاں چاروں اطراف دور دور تک سیکیورٹی کھڑی کر دی گئی ہے۔ وہ کیوں؟ اس کیوں کا جواب میں تو ضرور دوں گا۔ انہیں خطرہ ہے کہ کسی وقت بھی بفرا ہوا ہجوم، یہ جو کچھ کروایا گیا ہے یہاں، وہ ذمہ دار قرار دیتا ہے چیف منسٹر کو۔ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہوا ہے تاریخ میں، تاریخ بعید میں نہیں، حالیہ تواریخ کے یہ واقعات ہیں۔ مشکل ہو جائے گا پروٹوکول کے ساتھ نکلنا باہر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سارا نظام دیکھا ہوا ہے، بھگتا ہوا ہے اور اسے بھگتایا ہوا ہے۔ میں اس پوری سائنس سے واقف کہ جب ریاست سے مراد ریاست کے نمائندگان اس حد تک ظالم ہو جائیں اور پھر ساتھ متکبر بھی رہیں، جن کے خلاف ظلم ہوتا ہے وہ پھر اپنے راستے سوچتے رہتے۔ ابھی خبر آئی تھی کہ سیکیورٹی کی جا رہی کہ کوئی جس طرح ایک سنتری قادری اس نے گورنر کو مار دیا، جس کا وہ گارڈ تھا، بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی، وہ جو گارڈ تھے اس کے جو ساتھ ساتھ چلتے آ رہے تھے، ایک سامنے کھڑا تھا، چونکہ سکھ تھا، چونکہ جرنیل سنگھ بھنڈرا والے کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اندرا گاندھی کی گورنمنٹ نے، اندرا گاندھی کے کہنے پر، تو اس کے اپنے گارڈ نے اس پر فائرنگ کر دی۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، ایک ایک شخص کے حسب نسب کا پتہ لگایا جا رہا ہے کہ کہیں کوئی ایسا شخص اس کی سیکیورٹی میں شامل نہ ہو جو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل سے پسند کرتا۔ یہ جو کچھ یہاں ہوا ہے اس پر وہ برانگیختہ برافروختہ ہو، غصے میں ہو، غم میں ہو۔ اب ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ میرا انہیں مشورہ ہے کہ ان کے چاچے، مامے، تائے کے بیٹے تو نہیں، پوترے، دوترے خاصے لاہور کی سڑکوں میں پھرتے ہیں بیکار، اب ان پر مشتمل اپنی ایک فورس بنا لے۔ باقی تو یہ جو کچھ ہوا ہے، ہر صاحب ضمیر کو اس پر شدید صدمہ اور دکھ ہے، اور اگر کسی بہت زیادہ محبت کرنے والے کی غیرت ایمانی جاگی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ذکر میں نے کیوں کیا ہے کہ یہ خون انہیں آرام سے نہ بیٹھنے دے گا، نہ اٹھنے دے گا، نہ جاگتی آنکھوں انہیں کوئی کام کرنے دے گا، اور نہ سوتے میں انہیں کوئی بہتر خواب دیکھنے کی اجازت دے گا۔ جو کچھ یہ کر بیٹھے، ملک اس وقت انتہائی بے درد اور نالائق لوگوں کے زیر تسلط ہے۔ دعا بھی کیجئے اور ان سے چھٹکارا پانے کے لیے ذرا جرت سے بھی کام لیجیے۔ خوف کی چادر لپیٹ کر ذرا پرے آپ کی خاموشی اس ملک کو لے ڈوبے گی۔ ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے کہ چونکہ اس وقت پاکستان کی صورتحال، جب میں پاکستان کو کہتا ہوں، آپ کی اور میں اپنے مستقبل کی بات کرتا ہوں، آپ کی اور اپنی نسلوں کے مستقبل کی بات انٹرنیشنل موضوع پر ہوگی۔ انٹرنیشنل موضوع جڑا ہوا ہے اس وقت آپ کے ساتھ۔ صبح 7 بجے ویڈیو نشر ہوگی، وہ ضرور سنیے گا۔ انٹرنیشنل پالیٹکس پہ پاکستان کے پس منظر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔